चाहते हैं कि आज हम जो है कौन सी दुआ सीख रहे हैं। बड़ी ही प्यारी दुआ है। आप लोगों को स्क्रीन पर भी शेयर हो जाएगी और उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से ये याद भी होगी। लेकिन एक रिमाइंडर है कि हम इन्हें इस दुआ को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिन निफाकी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल काज़िबी व आइनी मिनल खियानती। यानी इसमें हम अल्लाह ताला से अपने लिए 4 चीज़ें मांग रही हैं कि ए अल्लाह मेरे दिल को निफाक से, मुनाफ़क़त से पाक कर दे। व अमली मिन रियाई और मेरे अमल को रियाकारी से पाक कर दे, यानी मेरा अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए हो और मेरी ज़बान को झूठ से और मेरी आँख को ख़यानत से पाक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अल्लाह ताला जो है हम इस दुआ को पढ़ की तौफ़ीक हमें मिले और इस पर हमें अमल करने की भी तौफ़ीक मिले। उसके बाद हम आ जाते हैं, आज हमारा तीसरा रोज़ा है और हम आज तीसरे पारे की एक आयत लेने जा रहे हैं जिस पर हम गौर व फिक्र करेंगे और इस आयत को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 261। क्या है आयत है? मसलल्लज़ीना। आप बेशक कुरान मजीद निकाल लें और सूरह बकरा की आयत नंबर 261 को अपने सामने रखें तो इंशाअल्लाह ताला आयत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्या आयत है? मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बत वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। क्या तर्जुमा है इसका? मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, क्या है? एक दाने की सी है, इसमें 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा देता है और अल्लाह वुसअत वाला और बड़े ही इल्म वाला है। यानी इसमें अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहे हैं, एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मिसाल इसलिए ली जाती है ताकि बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम माल अल्लाह की राह में खर्च करने जा रहे हो उसको अल्लाह ताला बढ़ा देता है अपने फजल से। और कैसे बढ़ाता है कि जैसे एक दाना जमीन में डाला जाता है और उस दाने से 7 बालियां उगती हैं, हर बाली पर 100 दाने लगते हैं और वो 700 दाने बन जाते हैं। यानी एक दाना हमें 700 दाने दे जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे खर्च किए हुए माल को, चाहे वो थोड़ा है, उसको अपनी बढ़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला वासिउन है, वल्लाहु वासिउन। अल्लाह ताला बड़ा ही वुसअत वाला है और अल्लाह ताला क्या करता है? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बढ़ा देता है। यानी अल्लाह ताला हमारे खर्च किए हुए माल को अपने फजल से बढ़ा देता है। और क्या है? और अल्लाह ताला इस चीज़ की वुसअत रखता है और अलीम और इल्म रखता है, इल्म रखने वाला है। किस चीज़ का इल्म रखने वाला है? यानी अल्लाह ताला ने किस इंसान को कितना माल दे रखा है और वो उसको किस तरह खर्च कर रहा है, किस पर खर्च कर रहा है, किस नीयत से खर्च कर रहा है, इन सब को अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जानता हूँ। और देखिए सूरह बकरा की इस आयत में शरीयत के हवाले से बड़ा ही खास हुक्म आ रहा है। क्या हुक्म आ रहा है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म आ रहा है। अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म आ रहा है। थोड़ा सा हम इस आयत को पस मंज़र में भी देख लेते हैं कि देखिए ये सूरह बकरा है और बिल्कुल एंड इस सूरह बकरा का जा रहा है, 261 है और तकरीबन 280 या 281 इस तरह इसकी आयात हैं। बिल्कुल एंड जा रहा है और सूरह बकरा जो है वो मदनी दौर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए थे, तो मदनी दौर के इब्तदाई दौर में ये आयतें जो हैं वो नाजिल हो रही थी। और जब क्या हुआ कि मक्का से मुसलमान मदीना हिजरत करके गए तो बिल्कुल जो महाजिर भाई थे वो खाली हाथ थे, फिक्रो फाका में थे, मोहताजी थी, बहुत तंगदस्ती की हालत में थे।
اب کیا ہے، اور اسلامی ریاست دیکھیں مدینہ میں قائم ہو چکی تھی. اب اس اسلامی ریاست کو کیا ہونا تھا؟ مستحکم کرنا تھا، اور ایک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا تھا، معاشی نظام ڈیولپ کرنا تھا. اور یہ چیز دیکھنی تھی کہ یہ جو مفلس اور غریب خالی ہاتھ لوگ آئے ہیں، ان کی کفالت کیسے کی جائے گی، کون کرے گا. لوگوں کی اس طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. اور یہاں سے اگر آگے ہم تو صرف آج ایک آیت کو لے رہے ہیں نا، یہاں سے آگے پورے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بارے میں اگٹھے نازل کیے. کیا مال خرچ کرنے کی فضیلت، کہاں خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کس پر خرچ کیا جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 2 رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو اب پھر ہم آیت کو دیکھتے ہیں. مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں. ينفقون، اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون فا کاف، نفقہ، نفق سے نکلا ہے. نفق عربی میں اس کیا کہتے ہیں؟ سوراخ کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ سوراخ کو کہتے ہیں، سوراخ کا اور خرچ کرنے کا، یعنی روٹ ورڈ کا مطلب جو سوراخ نکل رہا ہے، تو سوراخ کا اور خرچ کرنے کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے؟ تو بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے. کیسے گہرا تعلق ہے؟ کہ فرض کریں کہ جیسے ایک تھیلی ہے، اور اس تھیلی میں کیا ہے؟ سوراخ ہے. تو ہم اس کے اندر جب بھی سکے ڈالتے جائیں گے تو وہ تھیلی تو خالی ہوتی جائے گی، نیچے سے سوراخ والی تھیلی ہے تو نکلتا، یعنی اوپر سے ہم ڈال رہے ہیں اور نیچے سے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں سے نکلتا جا رہا ہے، اس سوراخ میں سے نکلتا جا رہا ہے. تو بالکل خرچ کی مثال بھی بالکل اسی سوراخ کی طرح ہی ہے کہ اس میں ہمارے ہاتھوں سے مال نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوراخ سے تو نہیں نکلتا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل جاتا ہے، جیسے اس تھیلی کے سوراخ میں سے نکل گیا اور تھیلی میں مال کی کمی ہو گئی. تو بالکل ایسے ہی مالک کے ہاتھوں میں سے مال اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ بظاہر وہ اس کو لگتا ہے جیسے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اپنے فضل کے ساتھ. کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالہم. آیت کو ضرور اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آیت بہت آپ کو اچھی سمجھ میں آئے گی اور ہمیشہ آپ کے ذہنوں پر اس کا خاکہ بنا رہے گا. کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالہم. کیا کرو؟ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں مال کیا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو ہماری ملکیت میں ہے وہ مال ہے. اور یہ کیا ہے؟ ملکیت میں کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا لباس، آپ کی ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت میں آ جاتی ہے. ہر ضرورت کی چیز، روپیہ، پیسہ، یعنی جو بھی اس وقت کیونکہ صرف مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہر مادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مال ہوگی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خرچ کرنے کی مثال کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہیں اور خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلا رہی ہیں. تو یہ انسان سوچتا ہے کہ کیوں مال خرچ کرنے کا حکم آیا؟ مال خرچ کرنے کا کیوں حکم آیا؟ تو دیکھیں مال کی جو محبت ہے نا، یہ فطرتاً ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. ہر شخص کے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو. اور مال جو ہے یہ ایک بڑی ہی محبوب چیز ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہی فرما دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ کیا ہے؟ مزین کر دی گئی ہیں، دیے گئے لوگوں کے لیے محبت. کس کس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مزین کر دیا؟ نفسانی خواہشوں کو، یعنی عورتوں کو، بیٹوں کو، اور جمع کیے ہوئے خزانوں کو، سونے کو، چاندی کو، نشان زدہ گھوڑوں کو، چوپایوں کو، اور کھیتی کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سامان حیات ہے، دنیا ہے، اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری چیزوں میں نے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے، ان کو اس دنیا میں سجا دیا ہے. اب تمہارے دل میں ان کے لیے اٹریکشن ہے. اور اس میں دیکھیں کیا ہے؟ خزانے، سونے، چاندی، ان سب چیزوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. تو ہر شخص کے دل میں مال سے محبت ہوتی ہے. اور جب انسان کے دل میں مال کی محبت رچ بس جاتی ہے نا، جس انسان کے دل میں مال کی محبت رچ بس جاتی ہے
تو پھر یہ محبت اکیلی نہیں رہتی، بلکہ یہ اپنے ساتھ اور جذبات ابھارتی ہے۔ کون کون سے جذبات ابھارتی ہے؟ پھر انسان کے اندر حرص پیدا ہونے لگتی ہے، پھر لالچ پیدا ہونے لگتا ہے، خود غرضی آنے لگتی ہے، بخل پیدا ہونے لگتا ہے، پھر وہ حقوق العباد میں کمی کرنے لگتا ہے۔ کہ کیا ہے کہ جس دل میں مال کی محبت رچ بس گئی تو پھر وہ مال کی صرف محبت نہیں رہتی، وہ اپنے ساتھ بہت سے دوسرے گندے جذبات بھی لے کر آتی ہیں۔ پھر سورہ تکاثر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ تو جس دل میں مال کی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، جس دل میں مال کی محبت بیٹھ جائے نا، وہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا، خوف خدا سے غافل ہو جائے گا، تقوی اس دل میں ختم ہو جائے گا، حقوق اللہ سے وہ غافل ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا اللہ کے حق دینے ہیں، حقوق العباد میں کمی کرنے لگے گا، ان سے غفلت برتنے لگے گا، اپنی خود غرضی، اپنا لالچ، اپنی حرص اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، فکر آخرت سے غافل ہو جائے گا، اسے یہ یقین ہی نہیں رہے گا، دنیا میں ہی اس کا دل لگ جائے گا اور وہ کہے گا کہ آخرت تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ شکرا پن آ جائے گا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگ پڑے گا۔ جس دل میں مال کی محبت رچ بس جاتی ہے اس کے اندر اس طرح کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر خرچ کرنے کی کیوں ترغیب دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب مال کی محبت تو فطرتاً ہے، پھر جب مال کی محبت ہے تو دوسرے جذبات بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ بننے لگ پڑے گا۔ تو لہٰذا انسان نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور یہ برائیاں جو دل کی برائیاں ہیں یہ اسی وقت ختم ہوں گی جب انسان جو ہے وہ کیا کرے گا، مال کو خرچ کرے گا، مال کو نکالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی انسان مال کو خرچ کرے گا تو اس کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی، ختم ہوگی، لالچ، خود غرضی اس کے اندر سے ختم ہوگی۔ پھر ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالنے پڑیں گے۔ جب ہم اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور مال نکالیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں کہ ٹینشن نہ لو، کمی نہیں ہوگی، میں اس کو بڑھاؤں گا، بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا، موٹیویشن دلوائی جا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ جب ایک انسان، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی انسان جو ہے کہ دل میں مال کی محبت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں مختلف قسم کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان مال کو خرچ کرنے لگ پڑتا ہے تو مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب مال کی محبت نکلتی ہے تو وہ سارے جذبات، کون کون سے؟ حرص، لالچ، بخل، ٹھیک ہے، ہوس، خود غرضی، ٹھیک ہے، خوف خدا میں کمی، ذکر الہی سے غفلت، یہ سارے جو جذبات ہیں نا یہ بھی نکل جاتے ہیں اور دل بالکل صاف شفاف اور خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ دل بالکل خالی ہو گیا تو اب اس دل میں اللہ کی محبت گھر کرنے لگتی ہے، اللہ کی محبت بیٹھنے لگتی ہے، تقوی پیدا ہونے لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کا دین اور سیکھنے اور سکھانے کا شوق بڑھنے لگتا ہے، لوگوں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے، فکر آخرت اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ پہلے جس دل میں مال کی محبت تھی اور دوسری چیزوں نے اس کو فل اپ کیا ہوا تھا، اب جب وہ خالی ہو گیا ہے تو اب اس کو صرف اور صرف اللہ، رسول، دین اور لوگوں کا احساس اور فکر آخرت اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیں جب انسان خرچ کرتا ہے نا، دیکھیں اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت میں کمی کر کے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور یہی چیز قربانی ہے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے، یہی چیز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور قربانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ درجات بھی پھر بڑھاتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کوئی محبوب چیز قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات پھر بڑھا دیتا ہے۔ اور جس درجے کی قربانی ہوگی نا، جتنا اخلاص ہوگا ہمارے دل میں مال کو خرچ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی کیا ہوگا؟ بلند مقام، درجہ بھی اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو اخلاص جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے بہت ضروری ہے، دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں لانی۔ اب اگر ينفقون یعنی انفاق کو اگر دیکھیں تو اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور جو ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کا ذکر آتا رہتا ہے، تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ خرچ کرو، خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ خرچ کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، علم بھی، صلاحیتیں بھی، وقت بھی، جان بھی، مہارتیں بھی۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں اسپیشل اموالہم کا ذکر آیا ہے، اسپیشل اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ مال کو خرچ کرنا ہے، اور کیا؟ فی سبیل اللہ ہے، مال کو خرچ اپنے اوپر نہیں کرنا، اپنے کپڑے، اپنے زیورات بنانے میں نہیں لگے رہنا، بلکہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ جہاد، یعنی جہاں جہاں پر دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس میں اپنا مال لگانا، نیکی کے کاموں میں اپنا مال لگانا، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ انسان کی ایک خصوصی تجارت کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا اور تمہارا بزنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، کیونکہ ایک آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، قرض حسنہ۔ اور قرض حسنہ اسپیشل فی سبیل اللہ ہے، یعنی صدقہ تو عام ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اسپیشل خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں میں منافع کے ساتھ دوں گا، یہ ایسی تجارت ہے جو میں تمہیں منافع کے ساتھ دینے والا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی مثال میں منافع کا بتا دیا کہ ایک دانہ، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دانہ، جیسے ایک کسان ہے وہ ایک دانہ بوتا ہے نا، اور ایک دانے سے کیا نکلتی ہیں؟ 7 بالیاں، ہر بالی پر 100 دانے، تو کتنے بن گئے؟ ملٹی پلائی کریں تو 700، یعنی ایک کسان ایک دے کر 700 لے رہا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص پوری آمادگی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اجر کی امید رکھتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے گا؟ میری راہ میں خرچ کرے گا، تو میں اس کو اسی طرح بڑھا دوں گا، اس کو 700 گنا بڑھا دوں گا۔ لیکن اگر اخلاص میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے، دل میں تنگی ہوگی، خرچ کرتے ہوئے مجبوری میں خرچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، دل کو گھوٹ کے دل پر بوجھ سمجھ کر خرچ کیا جائے گا، تو پھر انسان اجر میں بھی محروم رہ جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہوں۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، لیکن جب ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا ہے واسعٌ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے بڑھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں علیم ہوں، یعنی میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم دے تو دیتے ہیں، لیکن دل میں اگر تنگی محسوس کی ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز کو بھی میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کتنا، کب، کس طرح، کس وجہ سے
دے رہے ہو, کس نیت سے دے رہے ہو, یہ سب کچھ مجھے جو ہے پتہ ہے. میں اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہوں. تو فی سبیل اللہ یعنی کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ چیز بات ہمیں اپنے ذہنوں میں یاد ہونی جانی چاہیے کہ فی سبیل اللہ جو ہے سے مراد یہ ہے, اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کیا کہ جو بھی ہم مال خرچ کریں گے خالص اللہ کے لیے ہوگا, اور پلس اس میں اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا. اللہ کے لیے خالص کا مراد سے مراد کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوگی, دکھاوا نہیں ہوگا, شہرت کا شوق نہیں ہوگا, لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا مقصود نہیں ہوگا, یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے, بڑا دیتا ہے, بڑا دیتی ہے, یہ چیز نہیں ہوگی. یہ چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ میں تبھی ہم درجے کو پا سکیں گے. اور دوسرا کیا ہے, طریقہ ہمارا دینے کا درست ہونا چاہیے, یعنی مال بھی ہمارا حلال ہوگا, آگے جس جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی جائز جگہ ہوگی, حلال جگہ ہوگی جہاں پر ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں پر ہم اس کو درست طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. تو ایسا ہی خرچ کرنا ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا, قبولیت کے درجے کو پائے گا اور ہمارے درجات میں اضافہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اب جب انسان خرچ کرتا ہے, کھلے چھپے خرچ کرتا ہے, اس کو فی سبیل اللہ کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے, تو کیوں انسان کھلے چھپے خرچ کرتا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہی ہیں؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب حاصل ہوتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بدبیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور ایمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بے شک سن لو, آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں بے شک سن لو, کیا ہے اس میں, یہ قربت کا ہی ذریعہ ہے, ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یعنی اس چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, تو ایک روحانی سکون اسے حاصل ہو جاتا ہے اور ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے. اور صدقہ دینے کی کیوں یہاں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے کہ یہ خوف اور غم سے بھی نجات کا ذریعہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہو. تو لہٰذا ہر قسم کے خوف, پریشانی, ٹینشن میں انسان کیا کرے, صدقے کا اہتمام کرے, اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کا اہتمام کرے. اور کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا کہ یہ چیز مجھ سے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں. اور ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے پاس بہتر حالت میں واپس آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے کہ تم مجھے دے رہے ہو, میں اس کا تمہیں بہترین بدلہ دینے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے, یہ اور کسی کو بھی ہم قرض دیتے ہیں یا اپنی کوئی امانت رکھواتے ہیں اور ہم اس شخص کے پاس اپنی امانت بڑے شوق سے رکھوا لیتے ہیں, بڑے مطمئن ہو کے رکھوا لیتے ہیں, یا اس شخص کو بھی ہم قرض آرام سے دے دیتے ہیں جہاں سے ہمیں واپسی کی امید ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے اور یہ ہمیں وقت پر ہمارے پیسے یا جو بھی چیزیں ہمیں واپس کر دے گا, میری امانت مجھے لوٹا دے گا, ایز اٹ از لوٹا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور ایماندار کون ہے؟ تو ہمیں بہت خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. دیکھیں دو قسم کے بینک ہوتے ہیں نا, ایک دنیا کا بینک ہے اور ایک آخرت کا بینک ہے. دنیا کے بینک میں نا ہم پیسہ جمع کرواتے ہیں, لیکن ایک خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے وہاں پر بینک میں,
اور ہمیں چھن جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پیسے تو جمع کروا دیتے ہیں لیکن ان کو وہ نصیب نہیں ہوتے، وہ مر جاتے ہیں اور ان کے استعمال میں بھی نہیں وہ پیسے آتے، پیچھے دوسرے لوگ وارث جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بینک میں جو بھی ہم جمع کروا رہے ہیں نا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال ہمارا ایسا مال ہوگا جو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے والا، اور کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تو ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ فی سبیل اللہ کا اجر کے علاوہ اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بھی یہ ہماری نجات کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے اور جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ خرچ نہیں کرتے اور بخیلی اختیار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی قرآن کا بڑا سخت حکم آتا ہے۔ کیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سنو تم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بلائے جاتے ہو، لیکن کچھ ہیں جو تم بخل کرتے ہو، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم بخیلی اختیار کرتے ہو، تم خرچ نہیں کرتے ہو لوگوں پر، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو خرچ کرنے کی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، یعنی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے اور جان بھی لگاتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ اور کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کسی پر بھی اگر ہم خرچ کر رہے ہیں نا، تو یہ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کی مدد کی ہے تو ہم اس کا احسان کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں، یہ چیز بھی، یہ کانسیپٹ بھی ہمارا، اور یہ ہمارے جو دماغ کی خرافات ہے، یہ بھی ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلی کہ ان کو نکال دو اپنے ذہنوں سے۔ کیا نکال دو؟ کہ کسی پر خرچ کر کے تم کسی پر احسان کرتے ہو، بلکہ کسی پر خرچ کرنا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خرچ کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح کے وقت جب بندے اپنی صبح کرتے ہیں نا، تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، اور روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے۔ کیا؟ کہ جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھا اور بڑھا، اور جو روک رکھنے والا شخص ہے اس کے مال کو روک دے، اس کو ضائع کر دے اس کے مال کو۔ اور روک رکھنے کو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مال ہوتا بھی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت اٹھ جاتی ہے اس کا، یہ کبھی تو کوئی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے مال ختم ہو جاتا ہے، یا مال موجود بھی ہے تو اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بخیلی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جب بھی خرچ کریں تو کسی قسم کی مفلسی کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیز کم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی انسان مال کو دیتا ہے تو نعمتیں اور جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں، جب بھی وہ خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت غور طلب ایک حدیث ہے، بہت غور سے سنیں کہ جب ایک انسان بخیلی اختیار کرتا ہے نا، خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے،
اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ کہ ہمیں اس چیز پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے اور ہم اپنا ہاتھ دوسروں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دے رکھا ان سے اپنا ہاتھ روک لیں، تنگ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے تو وہ اس چیز کو دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا۔ یعنی یا تو مال خرچ کرنے کی سعادت دوسرے کسی کو کی ذمہ داری لگا دے گا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خود بھی مال عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنا رویہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھیں ہم سے مانگنے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بار مانگتا ہے، 2 بار مانگتا ہے، 3 بار مانگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو روز ہی مانگنے آ جاتا ہے۔ ہم اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہم تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اکثر تو اس بندے کو ڈانٹ دیتے ہیں اور اکثر ہم احسان بھی جتا دیتے ہیں اور اکثر ہم نصیحتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، یعنی ایسا رویہ ہم اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی حدیث میں کہا ہے کہ کیا کہ اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کبھی بھی روکنا نہیں ہے۔ اور خرچ کرنے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہمارے اپنے لیے ہے، کس طرح کہ مال بڑھتا ہے اور انسان شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شر ہیں، جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اس میں ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ عبداللہ بن ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے گھٹنے میں نکلنے والے زخم کا پوچھا، یعنی اس کو ایک گھٹنے میں نا زخم ہوا تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ زخم مجھے 7 سال سے ہے اور میں اس کا علاج کروا رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے آگے سے اس کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ مال خرچ کرنا ہمارے اپنے ہی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم کیا کس چیز کو جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، مال بڑھتا ہے، شر ٹلتے ہیں، برائیاں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ حارث اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا کہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، یعنی صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جس سے دشمن ہے، یعنی اس شخص کی طرح ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ تھوڑے یا زیادہ کے ذریعے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑوا لے۔ یعنی کیا ہے کہ اس شخص کو، کسی شخص کو دشمن پکڑ لے، اس کے ہاتھ باندھ دے، اسے قتل کرنے لگے اور آگے سے وہ شخص کیا کہے کہ میں تمہیں فدیہ دیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دو، اور وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لے۔ تو صدقہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہم اپنی آنے والی مصیبتوں سے، اپنی مشکلات سے کیا کر لیتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکلات کی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ کیا پتا چل رہا ہے کہ صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم قیامت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر رہی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ہم قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر رہی ہیں جب یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ یعنی یہ ایک اونٹنی جو اس نے اللہ کی راہ میں دی ہے،
یہ ایک اونٹنی 700 اونٹنیاں بن جائیں گی. تو لہٰذا کیا ہے کہ جب بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے کہ ہم اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، جہاں یہ اجر کے لحاظ سے بڑھ بڑھ کر آئیں گی اور ہمیں فائدہ دیں گی. اور اس کے علاوہ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ سائل جب کبھی بھی وہ کسی سائل کو، سوالی کو اپنے دروازے پر پاتے نا تو بہت زیادہ خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ ان کا سینہ کھل جاتا اور وہ اس شخص کو کہتے مرحبا، یعنی اس کو ویلکم کرتے اور کہتے کہ یہ میں اس شخص کو ویلکم، اس کو مرحبا جو میرے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو صدقہ ہے یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. تو خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب ہم نے یہ دیکھ لیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم خرچ کہاں کہاں پر کریں، کیسے، کہاں کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فی سبیل اللہ کے 2 طریقے ہیں. یہ 2 طریقوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خالص اللہ کے لیے خرچ کیا جائے گا اور پلس شریعت کے درست طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے گا. تو شریعت نے ہمیں درست طریقہ بھی بتایا ہے، ہمیں ترتیب بتا دی گئی ہے کہ اس ترتیب کے مطابق تم جو ہے وہ خرچ کرو. سب سے پہلے خرچ کرنا ہے اپنے نفس پر، یعنی اپنی ذات پر انسان خرچ کرے. پھر جو بچ جائے وہ اہل و عیال پر خرچ کرے گا. پھر جو بچ جائے گا وہ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے گا. پھر جو بچ جائے گا پھر انسان ادھر ادھر دیکھے گا. یہ ترتیب جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، پھر قرابت داروں پر خرچ کرو، اپنے آپ پر، ماں باپ پر، اور پھر آگے اگلے قرابت دار جو ہیں ان پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر. لیکن ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس پر، پھر اہل و عیال پر، پھر عزیز و اقارب، قریبی عزیز و اقارب پر، پھر دور کے رشتہ داروں پر، اور پھر ادھر ادھر کے پڑوسی یا دور بار کے جو لوگ ہیں ان پر انسان خرچ کرے گا. اور سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. اور اس میں بہت پیاری حدیث جو میں نے آج فرسٹ ٹائم پڑھی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے اس حدیث کو سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ ان دونوں یعنی ان عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو رشتہ دار بہن بھائی ہیں نا، بہنوں اور بیٹیوں کا ذکر ہے، تو اس میں کیا ہے کہ بہت قریبی یہ رشتے ہوتے ہیں. یعنی اپنے جو قریبی بہن بھائی، قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور دیکھیں اس کی طرف ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے، حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم باہر تو دے دیتے ہیں لیکن رشتہ داروں میں ہم جو ہے نا خرچ کرنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں تنگی آنا چھوڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان میں خاموش مقابلہ ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے مقابلے کے میں نہ آ جائے، سٹیبل نہ ہو جائے، ہمارے برابر نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے پہلا جو حق ہے اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا رکھا ہے. اگر ہم باہر دیتے رہیں اور ترتیب کو بھول جائیں تو ایسا صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صلہ رحمی جو ہے نا وہ اس میں آ رہی ہے نا، صلہ رحمی کا زیادہ اجر ہے. کیونکہ حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور جب ایک انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو ویسے ایک اجر ملتا ہے، لیکن جب رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر اعراض کرے. یعنی کیا ہے کہ ایسا آپ کا رشتہ دار ہے جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ آپ کے حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے دور دور رہتا ہے، لیکن آپ کیا ہیں،
اللہ کی رضا کے لیے اسی پر جا کر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا افضل صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ صدقات اس میں کیا ہے کہ صرف مال ہی ہم نے بس دینا ہے یا بہت سے طریقوں سے ہم جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، یہ سارے فی سبیل اللہ کے کام ہیں۔ پودے لگوا دینا، کسی کی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ پوری کر دینا، قرض دے دینا کسی کو، حج یا عمرے کے لیے خرچ دے دینا، مصحف رکھوا دینا یعنی کسی کو قرآن مجید تحفے میں دے دینا، اس کی بہت زیادہ فضیلت جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کی جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس صدقے کا ثواب جاری رہتا ہے۔ مسجد بنوا دینا، اس کے بارے میں ایک ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنوائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھیں کبوتر کا گھونسلہ، اتنی مسجد تو نہیں ہوتی نا، لیکن اس کا مطلب یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد بن رہی ہے اور اس میں آپ ایک اینٹ یا کوئی چھوٹی موٹی بھی آپ کام ایسا کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ٹوپیاں رکھوا دیں، پانی کا انتظام کر دیا، بلب لگوا دیا، چٹائیاں بچھوا دیں، کوئی پنکھا لگا دیا، کچھ بھی چھوٹا موٹا بھی اس کی مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنا بڑا جو ہے وہ اس چیز کی فضیلت ہے۔ پل بنوانا، کیونکہ اس سے بھی یہ دیکھیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہے، اسپتال بنانا، اس کے علاوہ مدارس بنوا دینا، اس کے علاوہ یتیم خانے بنوا دینا اور کہیں کولر وغیرہ رکھوا دینا، ٹھیک ہے کنواں نہیں کھدوا سکتے تو کولر وغیرہ جو ہے وہ لگوا دینا، پانی کا کوئی کولر ہی رکھ دینا تاکہ چلتے پھرتے لوگ پانی پئیں۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہو اور کیا ہو انسانیت کو جو ہے وہ اس چیز سے فائدہ پہنچے، تو یہ سب جو ہے فی سبیل اللہ کے کام ہیں۔ اور مرنے کے بعد ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد 7 کام ایسے ہیں جن کا ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، 7 صدقات ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے کسی کو علم سکھا دینا، دین کا علم سکھا دینا، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، نہر بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، مسجد تعمیر کروا دینا، مصحف کا وارث کسی مطلب مصحف رکھوا دینا، مصحف ہے قرآن مجید، نیک اولاد پیچھے چھوڑ جانا اور درخت لگوا دینا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھ لیا، سمجھ لیا اس آیت کو کہ جو بھی ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اس کے فائدے جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہی ہو رہے ہیں۔ کیا کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، غفلت سے بچ جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر جب ہم رشتہ داروں میں دیتے ہیں تو تعلقات بہتر ہوتے ہیں، روٹھے رشتہ دار جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ بخل کا علاج، بہترین علاج کیا ہے کہ مال کو نکالو، خرچ کرو، تکبر انسان کے اندر سے ختم ہوتا ہے، بری موت، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ سب ختم ہوتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رحمت آتی ہے۔ حشر کے میدان میں یہ جو صدقہ ہے یہ سایہ بنے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہی ہمارا دیا ہوا مال جو ہے وہ سایہ بنے گا۔ تو کیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم دیکھیں نا تو خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ صرف اور صرف یا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں ہی حاصل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خرچ کر جائے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے وقت انسان کو جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند نظر آئے گی نا وہ اس کا اپنا صدقہ ہی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ کاش میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ جو ہے وہ کر جاتا۔ تو زندگی میں کیا ہے کہ چاہے تھوڑا ہی ہے اس کو خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کریں۔ کبھی انسان نے شرمانا نہیں ہے کہ میرے پاس تو تھوڑی اماؤنٹ ہے، یہ میں اب جا کر صدقہ کروں گی مجھے شرم آئے گی۔ اکثر ہم کہتے ہیں 10 روپے کیا دوں، 20 کیا دوں، جتنا انسان کی استطاعت ہے انسان جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچے دل سے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر ایک انسان جو ہے نا وہ دیتا ہے نا، کسی کو کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس کو بڑھا بڑھا کر
अजर के लिहाज से ओहद पहाड़, कितना बड़ा पहाड़ है, ओहद पहाड़ जितना इसको कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला तो वासिउन अलीम है, वास वुसअत वाला है, और अल्लाह ताला इजाफा कर देता है अजर के लिए। इस आयत में यही अल्लाह ताला बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ, जिसे चाहता हूँ मैं बढ़ा देता हूँ। तो लिहाजा क्या है, हाँ जी, ये जो पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रही है, तो इसमें भी देखें कि जब और गंदम की फसल भी आजकल हमारी तैयार हो रही है, तो ये बात हमारे लिए आयत समझना हमारे लिए बहुत आसान है। क्या कि देखिए, हमने एक दाना किसी जगह एक गिरा था ना, और उससे एक बाली निकली थी, और उस बाली पर क्या निकले, उस जो सिट्टा निकला था उस पर 7 बालियां निकली हैं, और हर बाली में 100 दाना है, और जब ये एक दाने से 700 दाने निकल आए हैं। तो देखिए, हमने जब अपनी फसल बोई है गंदम की, तो हमने एक एक दाना दूर दूर जाकर फेंका है ना, तो उससे देखिए हमारी कितनी फसल निकल रही है कि हम पूरा साल का हम अपना रिज्क जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी जो है करना नामुमकिन नहीं है। बस मकसद क्या है, अल्लाह ताला क्या हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सच्चे दिल और इखलास के साथ जो है वो माल को खर्च करते रहो। तो लिहाजा हमें ये हदीस दोबारा अपने जहनों में रख लेनी है कि जो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर क्या होगा कि माल को खर्च करने से रोकोगे, तो क्या होगा, ये नेमतें किसी और की तरफ, या ये अजर किसी और की तरफ अल्लाह ताला मुंतकिल कर देंगे। ठीक है, कि क्या हम वो हदीस दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये रिमाइंडर हमारे जहनों में रह जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के पास लोगों के लिए नेमतें हैं, वो उन्हें उनके पास उस वक्त तक बाकी रखता है और साबित रखता है जब तक वो मुसलमानों की हाजात पूरी करने में लगे रहते हैं और उनसे तंग नहीं होते, और जब वो उनसे तंग हो जाते हैं तो वो उन्हें दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देता है। तो लिहाजा क्या है कि हमें पूरे यकीन के साथ और अजर के साथ और खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए जितना हमारे पास है, हम क्या करें, अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से अपना हाथ कभी भी ना रोकें। और कभी दिल में ये ना सोचें कि मैं मेरे पास तो बस इतने ही है, 100 रुपया ही है, अगर मैंने 20 दे दिए तो मेरे पास 80 रह जाएंगे, मेरी ये भी ज़रूरत थी। बल्कि अल्लाह ताला गैब से जो है ना वो उस माल को बढ़ाता चला जाता है। शॉर्ट वे में थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कुछ ऐसे मतलब टाइम भी हैं जहाँ पर माल खर्च करने की फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे देखें, मक्का और मदीना में जाएं, वहाँ पर जो माल खर्च किया जाता है उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हज और उम्रे के दौरान सफ़र में आप हैं तो अपने मुसाफिर बहन भाइयों के साथ या जो जा रही हैं अपने जो मुसाफिर हैं उनके ऊपर अगर आप माल खर्च करते हैं तो वो कबूलियत के दर्जे को पहुंचते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करता है। फिर इसके अलावा रमज़ान में, आज कल रमज़ान है, हर नेकी का अजर बढ़ा हुआ है, तो सदका भी आप करेंगे तो इसको भी अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर देगा और उसको कबूल करेगा। इसी तरह जब अशर ज़ुल्हिज्जा के दिन आते हैं ना, तो वो जो 10 दिन होते हैं ना, उसमें भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, हर नेकी को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह जो है खर्च करने का भी अजर बढ़ जाता है। ईद के दिन स्पेशल कह रहे हैं कि जो माल आप अपने रिश्तेदारों पर या लोगों पर खर्च करते हैं उसका अजर आम दिनों के अजर के मुकाबले में बढ़ जाता है। इसी तरह किसी की बीमारी के इलाज के लिए जो माल खर्च किया जाता है उसका भी अजर आम चीज़ के अजर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा हम क्या है कि इंसान को देने वाला बनना है, बस अपना मजाज जो है ना वो देने वाला बना लें, और ताकि जिंदगी के बाद जो हमारी मौत है उसके लिए हम इस दुनिया में सदका जारिया बना जाएं। तो आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनको बेपनाह अता करे, उनकी नेमतों को बाकी रखे, और जिनके दिल तंग हैं अल्लाह ताला उनके दिलों को भी खोल दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे, हमें वसी रिस्क दे, ताकि हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले बने और ये माल हमारे लिए आजमाइश ना बने। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि
رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔